नया जीवन नया जीवन नया जीवन इन क्राइस्ट नया जीवन नया जीवन नया जीवन इन क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह का महीब अजीम और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में दाव पेश करते हैं। हम प्रोग्राम नया जीवन इन क्राइस्ट आपकी खिदमत में लेकर आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आप सबके लिए बाइस बरकत और मुबारक होगा और आपके दिलों को टच करेगा। नया जीवन इन क्राइस्ट का मकसद ये है कि मसीह यीशु में नई ज़िंदगी। आज हमारे स्टूडियो में पास्टर बाबर दत्ता मौजूद हैं। पास्टर जी, हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप आज फिर हमारे स्टूडियो में अपना कीमती वक्त निकाल कर मौजूद हैं। सामीन, हम इस प्रोग्राम को जारी रखते हुए आज इसका दूसरा हिस्सा पेश करेंगे, खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी, और उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर आज के कलाम से फैज़याब होंगे। और नाज़रीन, अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, आपका कोई कंसर्न है, क्वेश्चन है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए ईमेल के ज़रिए या टेलीफोन के ज़रिए आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। हमारी आप सब से गुजारिश है कि अपने दोस्तों को भी इस प्रोग्राम के मुतल्लिक़ आगाह करें ताकि वो भी खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी को सुन सकें। हमारा खुदा बहुत मेहरबान, अजीम और मालिक है, वो बादशाह है, और खुशखबरी ये है कि वो इतना अजीम है और इतना ऊंचा है और इतनी ऊंचाई से भी आपको देख सकता है, क्योंकि वो ज़िंदा खुदा है। वो देखता, सुनता और छूता है। वो आसमान से नज़र कर लेता है कि कौन किस मुसीबत में है, किस परेशानी में है। फिर वो अपना हाथ नीचे करके इतना नीचे हो जाता है कि आपको उस दलदल में से निकाल सकने की कुव्वत रखता है। पास्टर जी, फिर आपका स्वागत करते हैं, और इससे पहले कि हम आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, मेरी गुजारिश है कि आप नाजरीन के लिए दुआ करें। जुएद भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आज फिर आपके साथ हूँ। आपने नशिस्त मुझे अता की। मैं सरमन को शुरू करने से पहले या बातचीत को शुरू करने से पहले आपके उस पॉइंट को सामने रखना चाहता हूँ कि आपने कहा कि हम सब अपने साइमीन के लिए दुआ करें। दुआ बहुत ज़रूरी है, तो हम दुआ करेंगे। हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। दुआ मांगने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप भी हमारे साथ दुआ मांगें और रूह में इत्फाक करें। आए हम दुआ मांगें, अपने सरों को झुकाएं। कादर मुतलक ज़िंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ हो, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। तू ही इज़्ज़त, जलाल और तारीफ़ के लायक है। हम तेरा शुक्र करते हैं भाई जुएद के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, इस स्टूडियो के लिए, सारी टीम के लिए कि खुदावंद तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे ज़िंदा कलाम को तेरे लोगों तक सैटेलाइट के ज़रिए, रहीम बाप, इंटरनेट के ज़रिए पहुंचा सके और लोग बरकत पाएँ। यीशु के नाम से आमीन। नाज़रीन, जैसा कि हमने बताया, आप प्रोग्राम नया जीवन इन क्राइस्ट आप देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का कलाम आपके दिलों में गहरा असर करेगा। और अगर कोई कंसर्न है, क्वेश्चन है, बातचीत करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। और हमारे स्टूडियो में भाई एल्बर्ट कामरान मौजूद है। अपनी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए कलाम, गीतों के ज़रिए कलाम आप तक पहुँचाएँगे और उम्मीद करते हैं कि आप खूब महसूस होंगे। बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब और उसकी 13 से 18 आयत तक। आए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ़ रहो, ताकि औरों की मानद जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। क्योंकि जब हमें यकीन है कि यीशु मसीह मर गया और जी उठा, तो इसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो ज़िंदा हैं और खुदा के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुए से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और जो पहले जो मसीह में हैं सोए हुए हैं जी उठेंगे
اور پھر ہم جو زندہ ہوں گے اس کے ساتھ بادلوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اسی طرح ہم خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی کثرت سے برکت ہو۔ پاسٹر جی آپ شیئر کریں گے کہ پچھلے ہفتے جیسا کہ میں نے بتایا کہ آمد ثانی کے متعلق آپ دوبارہ اس ٹاپک کو شروع کریں گے، تو آئیں خدا کے کلام کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کب ہوگی، کیا اس کے مقاصد ہوں گے۔ بہت شکریہ جوید بھائی کہ پھر آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور ہم نے پچھلے ہماری جو نشست تھی جب ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے تھے، ہم نے بات چیت کی تو وہ مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں بات تھی جی، لیکن ٹائم تھوڑا ہونے کی وجہ سے ہم پورا سرمن جو ہے ایک نشست میں نہیں کر سکتے، تو آج ہم اسی سرمن کے باقی حصے کو یا باقی جو بات چیت ہماری رہ چکی تھی ہم اس کے بارے میں آج سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے جو رہ چکا تھا اس کا مطلب ہے کہ کلیسیا کے متعلق جو آمد ثانی ہوگی اس کے نتائج کیا ہوں گے، کیا نتیجہ نکلے گا جب یسوع آئے گا، تو کلیسیا کس طرح اس کو فائدہ ہوگا یا کلیسیا جو ہے وہ کیا نتیجہ حاصل کرے گی۔ نمبر 1، یسوع مسیح کی آمد ثانی پر جتنے بھی مردے مر چکے ہیں، جو قبر میں ہیں، جو سمندر کی تہہ میں ہیں، آگ میں جل چکے ہیں، جیسے کہ 9/11 میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں اس بلڈنگ میں جل گئے، تو جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے، ان کی آمد ثانی ہوگی، تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ وہ سب لوگ زندہ ہو جائیں گے، ان کو دوبارہ بدن مل جائے گا، تو یہ پہلا نتیجہ ہوگا۔ دوسرا نتیجہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بہت ہی خاص نتیجہ ہے۔ وہ نتیجہ کیا ہے کہ اسرائیل کے متعلق آج آپ خاص طور پر پاکستانی ٹیلی ویژن شو دیکھیں، ٹاک شو دیکھیں، تو وہاں پر اسرائیل کے بارے میں مختلف باتیں کی جاتی ہیں، لیکن میں خدا کے زندہ کلام کے مطابق آپ کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کے نتیجے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیا نتیجہ نکلے گا۔ سب سے پہلی بات کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی پر یہ نتیجہ نکلے گا کہ مقدس داؤد نے جب وہ بادشاہ بنا تو سب سے پہلے وہ 2 قبیلوں کا بادشاہ بنا، لیکن 4 سال حکومت کرنے کے بعد پھر وہ باقی 10 قبیلوں کا بادشاہ بنا، کہ اس طرح خدا اسرائیل کے 12 قبیلے ہیں، جی، اور ہر ایک کا ایک نام ہے، جی، تو وہ 12 قبیلوں کا جب بادشاہ بنا تو اس نے 40 سال تک اس کے اوپر حکومت کی، لیکن اس کے بعد اس کا بیٹا آیا، پھر اس کا بیٹا آیا، تو پھر ایک وقت آیا کہ جب یربام بادشاہ بنا تو وہ 10 قبیلوں کا وہ بادشاہ بن گیا اور 2 قبیلوں کا ربام بادشاہ بن گیا جو سلیمان کا بیٹا تھا، تو پھر جو ہے وہ کنگڈم جو ہے ڈیوائیڈ ہو گئی، لیکن ابھی تک ڈیوائیڈ ہے، ابھی تک جو اسرائیل ہے وہ صرف اور صرف 2 قبیلوں کے اوپر حکومت ہے جو موجودہ اسرائیل ہے، لیکن خدا کا زندہ کلام بیان کرتا ہے کہ پھر وہ دوبارہ 12 قبیلے جو ہیں وہ جڑیں گے اور کٹھے ہوں گے، اور یہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کے بعد ہوگا، یعنی کہ جب یسوع آئے گا تو پھر یہ ہوگا سارا، اور یسوع ابن داؤد کے طور پر بنی اسرائیل پر حکومت کرے گا۔ جی خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی سے پہلے جتنے 12 قبیلے ہیں وہ ایک دفعہ پھر کٹھے ہوں گے، واپس آئیں گے، اور یہ پہلے جب پچھلے ٹاپک میں ہم نے پریڈکشن کے حوالے سے بات کی، اور بائبل مقدس کی پہلی پریڈکشن 1948 یعنی کہ 1948 میں پوری ہوئی، جب پورے دنیا سے یہودی اکٹھے ہو کر دوبارہ اسرائیل میں آئے۔ 2000 سال کے بعد یہ پریڈکشن پوری ہوئی، جی، کیونکہ خدا کے نزدیک ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، اور 1000 سال ایک دن کے برابر ہے۔ جی 2000 سال کے بعد ایک نیا ملک، وہی ملک جو 2000 سال پہلے ختم ہو چکا تھا، ایک پھر دوبارہ نمودار ہونا، یہ بہت بڑی، یہ معجزہ ہے، اور یہ سب سے بڑی پریڈکشن ہے، یہ پوری ہوئی، اور ہمارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ جب یہ دیکھیں کہ یسوع کی پیدائش کی پریڈکشنز پوری ہوئی، پھر یہ 1948 یعنی کہ 1948 میں
پھر یہ پریڈکشن پوری ہوئی کیونکہ خدا کا زندہ کلام بیان کرتا ہے کہ وہ دوبارہ اکٹھے ہوں گے اور وہ اکٹھے ہوئے. لیکن اس کے ساتھ ہی خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کا یہ بہت بڑا نتیجہ ہوگا, رزلٹ نکلے گا کہ پھر دوبارہ گریٹر اسرائیل بنے گا, پھر 12 قبیلے اکٹھے ہوں گے. تو یہ ایک بہت بڑا نتیجہ ہوگا. اس کے خداوند یسوع مسیح کے آمد ثانی کب ہوگی؟ یہ کوئی ایسا پیشن گوئیاں تو پوری ہوتی جا رہی ہیں. کوئی لوگوں کا کچھ ان کے مائنڈ میں ہے کہ کافی پیشن گوئیاں پوری ہو چکی ہیں, اب یہ ہو رہا ہے, پینڈیمک آ گیا, لڑائیاں ہو رہی ہیں, تو کچھ اس کے متعلق تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں گے؟ جوید بھائی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے, کوئی ایکوریٹ ٹائم نہیں دے سکتے جی, کیونکہ خدا کے زندہ کلام میں لکھا ہے کہ لڑائیاں ہوں گی, بھونچال آئیں گے اور کال پڑے گا. لیکن ہم کوئی موجودہ دور کو دیکھتے ہوئے یا ہم اس بات پر زیادہ فوکس نہیں کر سکتے کہ جی فلاں دن جو ہے خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی ہوگی. یہ وقت خدا کا زندہ کلام بیان کرتا ہے کہ یہ صرف اور صرف بیٹا بھی نہیں جانتا, یہ باپ جانتا ہے, آسمانی باپ جانتا ہے کہ وہ وقت کب آئے گا. ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے. جی جی, بجائے اس کے کہ اپنے تاثرات پیش کریں. بائبل مقدس کی اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری. اور ناظرین, اگر آپ انجیل جلیل پڑھنا چاہتے ہیں, ہم آپ کو بغیر معاوضہ کے انجیل جلیل کسی بھی زبان میں بھیجیں گے. آپ اسکرین پر دیے گئے ٹیلی فون کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے ہم سے رابطہ کام کر سکتے ہیں. تو ہم آپ کو بغیر معاوضہ کے کسی بھی زبان میں, پنجابی, ہندی, اردو, انگلش میں یا کسی بھی زبان میں ہم آپ کو انجیل جلیل بغیر معاوضہ کے بھیجیں گے. پاسٹر جی تھوڑا سا کچھ اور بیان کریں گے اس چیز کے؟ یہ جو نتائج کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ اور چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ غیر اقوام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ غیر اقوام کے متعلق جو نتیجہ نکلے گا. غیر اقوام سے متعلق یہ ہے کہ جو مسیحی نہیں ہے, جو بلیور نہیں ہے, ان کے بارے میں خدا کا زندہ کلام بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ کیا ہوں گے کہ خداوند یسوع مسیح کی جب آمد ثانی ہوگی تو وہ لوگ, ان کے بارے میں کیا خدا کا زندہ کیا حشر ہوگا. تو سب سے پہلی بات ہے کہ سب ایماندار, اگر ہم مکاشفہ کی کتاب کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب یسوع آئے گا تو بادلوں پہ جب وہ آئے گا تو کیا ہوگا کہ ایماندار سب زندہ ہو جائیں گے, اور جب وہ سب زندہ ہو جائیں گے تو کیا ہوگا کہ سب پہلی لائن میں کھڑے ہو کر یسوع کا استقبال کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایماندار جو ہیں وہ پہلی لائن میں ہوں گے اور باقی دنیا کے سب لوگ جو ہیں اس کے پیچھے ہوں گے یسوع کو ویلکم کرنے کے لیے. اور غیر اقوام جو ہے اس وقت اپنی چھاتی پیٹیں گے, روئیں گے کہ ہم نے یسوع کو قبول کیوں نہیں کیا تھا. کیونکہ خدا کے زندہ کلام میں اگر ہم دیکھیں تو متی 25واں باب اس کی 31 اور 32 آیت میں لکھا ہے کہ جب ابن آدم آئے گا تو غیر اقوام جو ہیں وہ پریشان ہوں گی, اپنی چھاتی پیٹیں گی, روئیں گے. تو یہ نتیجہ ہوگا. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ضرور خدا کے زندہ کلام کو فالو کرتے ہوئے, اس کو دیکھتے ہوئے اس بات پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع ہی واحد راستہ ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے. یسوع ہی اول اور آخر ہے, یسوع ہی ابتدا اور انتہا ہے. قدرت, حشمت, بزرگی, عزت اور ہم کے لائق خداوند یسوع مسیح ہی ہے. اور مسیح, اگر آپ اس انجیل جلیل پڑھنا چاہتے ہیں, کچھ اور جاننا چاہتے ہیں, آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ اسکرین پر دیے گئے فون کے ذریعے ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں یا ای میل کر سکتے ہیں. اور یا انجیل جلیل پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ناظرین, ہماری آپ سے گزارش ہے کہ یہ پروگرام آپ کی ہیلپ کے بغیر ہم اس کو آن ایئر نہیں کر سکتے, آپ کے گھروں تک نہیں پہنچا سکتے. اور ہماری گزارش ہے کہ اس پروگرام کو آپ ہماری مدد کریں. آپ جو بھی ہماری ہیلپ کریں گے ہم آپ کو انکم ٹیکس کی رسید بھی مہیا کریں گے. پاسٹر جی, ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آج اپنا قیمتی وقت نکال کر خداوند یسوع مسیح کی سچی باتیں جو بائبل مقدس میں سے ہیں وہ ناظرین تک پہنچائیں. ہم آپ کے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ جوید بھائی, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ مجھے آپ نے پھر انوائٹ کیا اور خدا کے زندہ کلام کو لوگوں تک پہنچانے کا میں سبب بنا. میں بہت شکر گزار ہوں. خداوند آپ کو, آپ کے پروگرام کو, آپ کی ٹیم کو بڑی برکت دے.
اور اپنے جلال کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کریں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے بہت ہی اچھے پیارے بھائی البرٹ کامران موجود ہیں اور ایک گیت پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. خداوند نے چاہا تو اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات کریں گے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. تیریاں صفتاں دے گانیاں گیت کرنا شکر خدا. تیریاں صفتاں دے گانیاں گیت کرنا شکر خدا. میرے رب آئے ہیں چنگی ریت کرنا شکر خدا. میرے رب آئے ہیں چنگی ریت کرنا شکر خدا. وڈے تے ویلے شفقت تیری، وڈے تے ویلے شفقت تیری، رات ویلے رحمت تیری، رات ویلے رحمت تیری. کریے یاد سدا تے کرنا شکر خدا. میرے رب آئے ہیں چنگی ریت کرنا شکر خدا. دس تارا ایک ساز بنا کے، دس تارا ایک ساز بنا کے، دین بربت خوش رنگ بجا کے، دین بربت خوش رنگ بجا کے. کریے یاد سدا تے کرنا شکر خدا. میرے رب آئے ہیں چنگی ریت کرنا شکر خدا. اپنے کما تو یار با، اپنے کما تو یار با، مینوں تو خوش حال ہے کیتا، مینوں تو خوش حال ہے کیتا. کریے یاد سدا تے کرنا شکر خدا. میرے رب آئے ہیں چنگی ریت کرنا شکر خدا. تیرے ہاتھ دیاں کاراگریاں، تیرے ہاتھ دیاں کاراگریاں، بے خوشی دے ساز بجاواں، بے خوشی دے ساز بجاواں. کریے یاد سدا تے کرنا شکر خدا. میرے رب آئے ہیں چنگی ریت کرنا شکر خدا. نیا جیون، نیا جیون، نیا جیون ان کرائسٹ. نیا جیون، نیا جیون، نیا جیون